तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये अहद करीम के बड़े अंबिया में से एक की किताब है और आज हम 18वें और 19वें बाब का मुताला करेंगे। अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता किस्त में हमने खूबसूरत आयात पढ़ी। ऐ खुदावंद, तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा। खुदा शिफा देता है, खुदा ही निजात बख्शता है। लोगों को इकरार करके तौबा करनी है, ये वाहिद असूल है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बीमारी से शिफा और निजात दे, गुनाह से बचाए, तो आपको खुदा उनके पास आना पड़ेगा। आपको अपनी खताओं का इकरार करना पड़ेगा और फिर वो तबीब आपको शिफा देगा, वो आपको निजात बख्शेगा। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम यिर्मयाह की नबूवत के 18वें और 19वें बाब पर पहुंचे हैं। आप हमें इन दो अबवाब के मुतल्लिक बताइए। देखिए, मैं कहूँगा कि हम 18वें बाब को कुम्हार के घर का उन्वान दे सकते हैं, क्योंकि कुम्हार का घर वो घर है जहाँ पर कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तनों को तैयार करता है, और कुम्हार का फाटक वो जगह है जहाँ वो सुराई को रखता है, और बेफायदा सुराई टूटी होती है, वो इसको मैदान या फिर फाटक पर रख देते हैं। सही। मैं 18वें बाब के चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन लिया। तब खुदावंद का ये कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता? खुदावंद फरमाता है, देखो जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, उसी तरह ऐ इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। भाई यूसुफ, इन तशबीहात से आपको क्या मालूम होता है? जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया, इससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। हमें बताएं, ये तशबीह किस लिए है? सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि खुदावंद ने यिर्मयाह नबी को दरअसल कुम्हार के घर भेजा ताकि उसका कलाम सुने, और खुदावंद ने यिर्मयाह को बहुत बार कलाम सुनाने भेजा। मसीह के हर खादिम को कलाम सुनाने को नहीं, बल्कि सुनने और सिखाने को किसी दूसरी जगह पर भी जाना चाहिए। खादिम का काम सिर्फ कलाम सुनना नहीं, बल्कि दूसरी जगह जाकर सुनाना और सिखाना भी है। और यहाँ यिर्मयाह नबी ने सिखाया। खुदावंद ने उसे क्या सिखाया? उसने कुम्हार का घर दिखाया। कुम्हार का घर वो जगह है जहाँ वो चाक पर मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाता है। वो चाक पर मिट्टी को रखता है और अपने पांव से उस चाक को घुमाता है और अपने हाथों से मिट्टी को संवारता है जब तक कि वो बर्तन की शक्ल में ना आ जाए। पुराने जमाने में कुम्हारों के पास कोई तस्वीर नहीं होती थी और वो सिर्फ उनके जहन में बहुत अच्छे तरीके से नक्श थी। तो फिर बर्तन की तस्वीर कहाँ हुई? वो दरअसल कुम्हार के जहन में थी, जिसको वो सोचकर मिट्टी को हाथ से संवार कर बर्तन बनाता था। सो जब बर्तन बन जाए तो कुम्हार कहाँ है? मैं कहूँगा कि वो उस बर्तन में है। जी हाँ, बिल्कुल। उसका हुनर और उसकी मेहनत उस बर्तन में नजर आती है। खुदा के पास कामिल इख्तियार है कि वो मिट्टी के लौंदे से एक बर्तन बना ले, और वो बर्तन इज्जत का बर्तन हो सकता है या फिर वो बर्तन जिल्लत का बर्तन भी हो सकता है। और इंसान मिट्टी के लौंदे से बने हुए बर्तन के सिवा और कुछ नहीं। इब्तिदा में खुदा ने मिट्टी से इंसान बनाया, और खुदावंद चाहता है कि हम उसके इख्तियार और उसकी मखलूक के मुतल्लिक कुछ सीखें। सही। खुदावंद ने यिर्मयाह को कतानी कमरबंद की तमसील देने से पहले ये तशबीह दी। ये दूसरी मर्तबा है। उसने एक मंजर के जरिए उसको समझाया। सही। आपने बताया कि कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार है। कुम्हार का इख्तियार, इससे इंसान पर खुदा का इख्तियार किस तरह जाहिर होता है? हम खुदा के इख्तियार को कैसे जानते हैं और खुदा इंसान को किस तरह संवारता है? देखें भाई, पौलुस रसूल ने रोमियो के 9वें बाब में कुम्हार के
گھر کا تذکرہ کیا اور اس نے رومیو کے 9ویں باب میں واضح طور پر کہا کہ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک عزت کا برتن بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لیے؟ اور پھر اس نے خداوند کا ذکر کیا۔ پس کیا تعجب نہیں کہ خدا اپنے غضب کو ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکار کرنے کے ارادے سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعے سے آشکار کرے جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے۔ میں نے یہاں دو چیزیں دیکھیں کہ خدا نے عزت کے برتنوں کو جی ہلاکت کے لیے تیار نہیں کیا، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے، صحیح۔ اور خدا نے رحم اور جلال کے برتنوں کی واضح طور پر بات کی۔ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعے سے آشکار کرے جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے۔ اور اس سے میں نے سیکھا کہ خدا کے پاس کامل اختیار ہے، پر وہ برکت کے علاوہ اپنا اختیار استعمال نہیں کرتا، اور انسان خود اپنے لیے عذاب کماتا ہے۔ انسان خود اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ جی سب پاتا ہے۔ برکات کے برتنوں کو خدا نے خود تیار کیا ہے، اور میں اسے یوں کہوں گا کہ جو بھی جہنم میں جاتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، صحیح۔ اور جو بھی فردوس میں جاتا ہے وہ خدا کے رحم اور جلال کا شکر گزار ہو۔ لہٰذا جو جہنم میں جاتا ہے وہ خود اس کا حقدار ہے، اور جو فردوس میں جاتا ہے وہ فضل کی بدولت جاتا ہے، وہ اس لائق نہیں تھا۔ بالکل صحیح۔ آپ نے بتایا کہ جہاں مٹی اس قوم کو ظاہر کرتی ہے، یہ قوم کیسے بگڑ گئی؟ وہ برتن بگڑ گیا، یہ قوم کیسے بگڑ گئی؟ دیکھیں بھائی، اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ انسان در حقیقت ایک مٹی ہے تو صحیح۔ وہ مٹی کا برتن اس کے ہاتھوں میں بگڑ گیا، یعنی خراب ہوا۔ پیدائش کے 3 باب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس نے اسے باغ عدن میں رکھا، اور شاید اسے ایک ہفتہ بھی نہ ہوا ہوگا کہ مٹی سے بنا انسان گناہ میں گر گیا، اور اس کے بعد خدا نے ایک قوم کو چنا جو کہ قدیم لوگ ہیں، یعنی کہ بنی اسرائیل۔ اور بے شک شروع ہی سے جب موسیٰ پہاڑ پر گیا اور پھر واپس آیا تو نیچے تمام لوگ خراب ہو چکے تھے، اور خداوند نے کہا کہ تیرے لوگ جن کو تو ملک صحیح۔ مصر سے نکال لایا وہ لوگ بگڑ گئے ہیں، اور پوری انسانیت مٹی کے لوندے کی مانند ہے جو بگڑ گئی ہے۔ اور اگر آپ اسرائیلی قوم کو دیکھیں تو وہ بھی بگڑ گئی ہے۔ لہٰذا جب وہ برتن کمہار کے ہاتھ میں بگڑا تو اس نے خود اس کا ذمہ لیا، اس برتن کو چھوڑ نہ دیا۔ اس نے ایک نیا برتن تیار کر لیا جو اس کو مناسب لگا، مطلب کمہار کی سوچ کے مطابق وہ ایک برتن پر کام کر کے اس کو ایک نئے برتن میں بدل دیتا ہے۔ کمہار کے ذہن میں کیا خیال ہے جس کے مطابق وہ ایک برتن کو بدل دیتا ہے؟ پہلے ہم نے پرانی انسانیت دیکھی، اور اسی لیے افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ صحیح۔ وہ صاف طور پر کہتا ہے پرانی انسانیت جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہو جاتی ہے، یعنی کہ انسان خود کو خود تباہ کرتا ہے، اور اس کے بعد نئی انسانیت ہے جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پھر پاکیزگی میں پیدا کی گئی۔ یہ دونوں انسانیت ہیں، پہلی خراب اور کسی کام کی نہیں، اور اس میں کوئی امید نہیں، پر نئی انسانیت ہے۔ خدا یا کمہار نے اس برتن پر دوبارہ کام کر کے جو اسے مناسب لگا نیا برتن بنا دیا، نئی انسانیت پیدا کی، کیونکہ ہم اس کی کاریگری میں اور مسیح یسوع میں ان نیک عملوں کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے لیے تیار کیا تھا۔ پرانی انسانیت سے منسلک ہر چیز خراب ہوئی، پر اب نئی انسانیت ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اب جو بھی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ اس کی روشنی میں کچھ لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ مسیح انسان کی حالت کو بحال کرنے کو آیا کیونکہ انسان گناہ میں گرا ہوا ہے، یعنی خدا نے برتن بنایا، آدم کو باغ عدن میں رکھا، پر وہ برتن بگڑ گیا اور خدا نے اس پر کام کیا اور اس کو بحال کر کے واپس اس کی پہلی حالت میں کر دیا۔ بے شک یہ اچھا ہے کہ خدا نے انسان کو اس کی پہلی حالت میں بحال کر دیا۔ کیا خدا کا یہ مقصد ہے کہ انسان اپنی پرانی حالت میں بحال ہو جائے؟ وہ دوبارہ گر جائیں گے۔ اگر ہم آدمی جیسے بنے تو ہم پھر سے گر جائیں گے۔ خداوند نے ایسا کیا بھی ہے، پر یہ نئی مخلوق نہیں ہے۔ خدا نے نوح کے ساتھ نئی شروعات کی، پر اس نے بھی آدم کی طرح گناہ کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا
کہ آدم انسانیت پر لعنت لایا اور نوح بھی انسانیت پر لعنت لایا، اور خداوند نے قوم کے ساتھ نئی شروعات کی۔ آدم کی طرح اس قوم نے عہد توڑا اور اس نے غیر قوموں سے پہل کی، اور وہ نبوکت نظر سے بہتر نہ تھا۔ لیکن نئی انسانیت بالکل مختلف چیز ہے۔ ہم آدم کی حالت میں بحال نہیں ہوتے کہ اس جیسے بنے، بلکہ نئی انسانیت جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی۔ میں اسے پھر سے کہوں گا کہ آدم کی طرح صحیح۔ نہیں، بلکہ سچائی، راست بازی اور پاکیزگی میں۔ 7ویں آیت میں مرقوم ہے، اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں، اور اگر وہ قوم جس کے حق میں نے یہ کہا اپنی برائی سے باز آئے، تو میں بھی اسی بدی سے جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں گا۔ اور پھر میں اگر کسی قوم اور سلطنت کی بابت کہوں کہ اسے بناؤں اور لگاؤں، اور وہ میری نظر میں بدی کرے اور میری آواز کو نہ سنے، تو میں بھی اس کی نیکی سے باز رہوں گا جو اس کے ساتھ کرنے کو کہا تھا۔ یہاں پر بدی اور نیکی سے باز آنے سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف، یہاں دو صورتحال ہیں، اس بدی سے باز آنا جو اس قوم پر لانے کا ارادہ کیا، اور اس نیکی سے باز آنا جو اس قوم سے کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ یہ سب کب کرتا ہے؟ میں وضاحت کے لیے 2 مثالیں دوں گا۔ جی۔ اگر کسی وقت میں کسی قوم اور سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑ دوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں، یہ بڑے شہر نینوا کے واقعے میں جی۔ بہت واضح ہے۔ جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ اس کی شریعت میرے حضور پہنچی ہے۔ یونا نے منادی کی اور کہا، 40 روز کے بعد نینوا تباہ کیا جائے گا۔ انہوں نے توبہ کی اور اس کے نتیجے میں خداوند اس بدی سے باز آیا جو ان پر لانے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ وہ پچھتائے اور توبہ کی۔ پر 9ویں اور 10ویں آیت میں الٹ ہے، کیونکہ ان آیات میں واضح لکھا ہے کہ اگر یہودا کی سلطنت بھلائی کرے تو کیا خداوند ان کے ساتھ نیکی کرے گا؟ جب انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ میری نظر میں بدی کرے، تو اس کے نتیجے میں خداوند نے ان سے ان کے قوم ہونے کا بھی شرف واپس لے لیا اور ان کی عدالت کی، کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ بھائی یوسف، میں باز آنے کے لفظ کو جاننا چاہوں گا، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ منسوب کر کے غلط طریقے سے استعمال ہوا۔ لفظ باز آیا، یہی لفظ ایک ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کوئی کام کرنے کے بعد اس پچھتاوے کا اظہار کرتا ہے۔ کیا خدا کے لیے ایسا ہی ہے؟ لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے جو اپنا ارادہ بدلے۔ خدا انسان کی طرح اپنے کیے پر پچھتاتا نہیں ہے۔ انسان اپنے علم اور صحیح۔ تجربے کی کمی سے ایسا کرتا ہے۔ کسی قوم کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑ دوں، اگر وہ توبہ کریں تو خدا اپنے ارادے سے باز آتا ہے، اور وہ پہلے ہی اس سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اور خدا نے اس قوم کے لیے نیکی کا ارادہ کیا، پر اس قوم نے خدا کی نیکی کا جواب نہیں دیا۔ اسی لیے خدا اس سے باز آیا، اور وہ اس سب سے پہلے ہی سے واقف تھا۔ میں یہاں پر انسان کے پچھتاوے کے لیے کہتا ہوں، انسان کی مرضی نہیں، اس لیے وہ ایک کام کر کے اس پر افسوس کرتا ہے، اپنی غلطی دیکھتا دکھاتا ہے، لیکن خدا ہرگز اس کا نہیں۔ فیصلہ کرتا ہے کہ توبہ کر کے نتیجے میں لوگوں کو تباہ نہ کرے۔ صحیح۔ یہ اس کا اختیار ہے۔ یہاں پر باز آنے سے مراد ہے کہ اپنے ارادے کو نہ کرنا۔ انسان کے معاملے میں ایسا پر نہیں انسان ہے۔ کے معاملے میں ایسا نہیں صحیح۔ ہے۔ 18ویں آیت سے باب کے آخر تک لکھا ہے کہ لوگوں نے یرمیا کے خلاف منصوبہ بندی کی۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں اس کے متعلق بیان کیجئے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، تب انہوں نے کہا کہ آؤ ہم یرمیا کے خلاف منصوبے باندھیں، کیونکہ شریعت کاہن سے جاتی نہ رہے گی، اور نہ مشورہ مشیر سے، اور نہ کلام نبی سے۔ یعنی کہ دراصل وہ اپنے نظام پر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں۔ اس نظام میں نبی، کاہن اور مشیر تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یرمیا کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ہمیں خدا کی عدالت کی تنبیہ کرتا ہے۔ آؤ ہم اسے زبان سے ماریں اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ کریں۔ ان کا خیال تھا کہ جو کچھ یرمیا کہتا ہے دراصل وہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ یہ اس کی بے وقوفی ہے، اور تسلنیکیوں کے نام اپنے دوسرے خط میں پولس رسول نے لوگوں کی تعریف کی اور کہا، جب خداوند کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تو نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر خداوند کا بلکہ کلام۔ خدا کا کلام جان کر قبول کیا۔ جب ہم خداوند کا کلام سنیں تو اسے یرمیا یا پھر یسایہ یا پولس کا کلام نہ سمجھیں۔ پر افسوس کہ آج مسیحت میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولس کے الفاظ ہیں۔
یا کسی اور کے الفاظ ہیں، مگر دانا وہ ہے جو اس کو یسایہ، یرمیا یا داؤد یا موسیٰ کا کلام نہیں بلکہ خدا کا زندہ کلام جانتا ہے۔ ان کا نظام باطل اور خراب ہے، اور ان کے پاس کاہن اور جھوٹے نبی تھے، اور انہیں یرمیا نبی کی ضرورت نہیں تھی۔ بھائی یوسف، کیا مسیح اور یرمیا میں کوئی فرق یا مماثلت موجود ہے؟ جیسا کہ جب انہوں نے کلام کیا تو وہ رد ہوا۔ دراصل اس میں بہت فرق ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یرمیا نے معاف نہ کیا بلکہ لوگوں کے لیے بدلہ مانگا۔ یہاں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک آیت پڑھوں گا۔ 23ویں آیت میں اس نے کہا، ان کی بدکاری کو معاف نہ کر اور ان کے گناہ کو اپنی نظر سے دور کر۔ اور جب انہوں نے مسیح کو مصلوب کیا تو اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ کسی بھی انسان اور خداوند یسوع مسیح میں بہت زیادہ فرق موجود ہے۔ صحیح۔ اب میں 19ویں باب کی طرف بڑھوں گا، اور آپ نے ہمیں پہلے بتایا کہ اس میں کمہار کی سراحی کا ذکر ہوا۔ 18ویں باب میں کمہار کے گھر کا ذکر ہوا۔ لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو جا کر کمہار سے مٹی کی سراحی مول لے، اور قوم کے بزرگوں اور کاہنوں کے سرداروں کو ساتھ لے، اور بن حنوم کی وادی میں کمہاروں کے پھاٹک کے مدخل پر نکل جا، اور جو باتیں میں تجھ سے کہوں وہاں ان کا اعلان کر، اور کہہ، اے یہودا کے بادشاہوں اور یروشلم کے باشندوں، خدا ان کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں اس جگہ پر ایسی بلا نازل کروں گا کہ جو کوئی اس کی بابت سنے اس کے کان بھنا جائیں گے۔ بھائی یوسف، مٹی کی سراحی کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ دیکھیں، جب مٹی کمہار کے ہاتھ میں بگڑ گئی تو اس نے دوبارہ سے اس بگڑی ہوئی مٹی سے ایک اور برتن بنایا جیسا اس نے مناسب جانا۔ اس نے مٹی کو پھر سے گوندا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد مٹی کا لوندا سخت ہو گیا۔ سخت لوندا اس کے کسی کام کا نہیں۔ میں کہوں گا کہ وہ اس سخت لوندے کا کیا کرتا؟ وہ اسے توڑ کر کمہار کے کھیت میں رکھ دیتا۔ بنی حنوم میں بھی ایسا ہوا۔ یرمیا بزرگوں کو لے گیا اور اپنے ساتھ سراحی لے جا کر وہاں پر اس سراحی کو توڑا، اور کہا، یہ قوم اپنے گناہوں میں سخت ہوئی اور توبہ کر کے خدا کے پاس لوٹنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے وہ کسی کام کے نہیں، اور اسی لیے اس کو بنی حنوم میں پھینک دیا۔ اور جب یہودا اسکریوتی نے مسیح کو ناحق پکڑوایا تو میں کہوں گا کہ متی کے 27ویں باب میں اس کے بارے میں واضح طور پر حوالہ دیا گیا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے خدا کو رد کیا تو گناہ کے سبب سے ان کا دل سخت ہوا، اور انہوں نے اس رپوں سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفنانے کے لیے خریدا، اور اسرائیل کے لوگ پردیسی بنے۔ اور میں کہوں گا کہ ان کے لیے موت تھی، اور وہ ٹوٹی ہوئی سراحی کی مانند تھے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کوئی اہمیت نہیں۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ کیا یہ تمثیل ہمارے لیے بھی ہے؟ کیا کسی وقت ہم بھی ایسی سراحی بن جاتے ہیں جس کو خداوند توڑ دیتا ہے؟ کیا یہ ایمانداروں کے لیے ہے؟ ایماندار، کیا یہ ممکن ہے کہ ایماندار ایسے توڑے جائیں کہ پھر کسی کام کے نہ رہیں؟ کیا کہیں گے؟ دراصل یہ صرف اس کے لیے ہے جو صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، اور پولس نے عبرانیوں کے 10ویں باب میں کہا کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ہم ایمان والے ہیں کہ جان بچائیں، کیونکہ بیٹے اور حرام زادوں میں فرق ہے۔ بیٹے کی تربیت کی جاتی ہے، اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ خداوند حقیقی ایماندار کو تنبیہ کرتا ہے، پر جو صرف زبان سے اقرار کرے خداوند اس کی برداشت کرتا ہے، لیکن آخر کار وہ توڑ دیا جاتا ہے۔ اس نے لدوکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھا کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں، لیکن حقیقی ایمانداروں کے پاس ضمانت ہے، میری بھیڑیں ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی۔ جو شخص زبان سے اقرار کرے پر دل سے مسیح کو قبول نہ کرے، وہ شخص آخر میں رد کر دیا جائے گا۔ لیکن حقیقی ایماندار ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں۔ ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے کہ خدا کے فرزند کھو جائیں۔ میں کہوں گا کہ ایمانداروں کی تربیت کی جاتی ہے۔ کام کر رہا تھا، اس کا برتن بگڑ گیا،
لہٰذا اس نے دوسرا برتن بنا لیا جو اس کو مناسب لگا۔ ہمیں بتائیے مٹی اور برتن سے کیا مراد ہے؟ وہ کس طرح بگڑ گئی؟ خداوند نے جیسا اس کو مناسب لگا اس نے دوسرا برتن بنایا۔ خدا کے پاس کامل اختیار ہے کہ ایک ہی مٹی کے لوندے برتن بنائیں، ایک عزت کے لیے اور دوسرا بے عزتی کے لیے ہو۔ خدا کے پاس اختیار ہے، پر وہ صحیح۔ اس کو صرف ہمیں برکت دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بتائیے کہ یہاں پر برتن سے کیا مراد ہے؟ یہ عام طور پر انسان کے لیے لکھا ہے یا اسرائیل قوم کے لیے؟ جی، وہ بگڑ گئی۔ جی بالکل، خدا نے جیسا اس کو مناسب تھا اس سے ایک نیا جیسا برتن بنا مناسب لیا۔ تھا۔ جی بھائی یوسف، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑو اور توڑ ڈالو اور ویران کرو، اور اگر وہ قوم جس کے حق میں نے یہ کہا کہ اپنی برائی سے باز آئے، تو میں بھی اسے اس بدی سے جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں گا۔ پھر اس نے قوم کے لیے کہا کہ اگر وہ برائی سے باز نہ آئی تو میں نیکی سے باز رہوں گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بائبل میں اس کی مثال موجود ہے۔ نینوا کی کہانی میں خداوند نے اعلان کیا کہ اس شہر کو تباہ کر دے گا، اور یونا سے کہا کہ جا کر ان کو توبہ کرنے کا کہے۔ انہوں نے توبہ کی، سو خداوند اس بدی سے باز آیا جس کا ارادہ کیا تھا۔ صحیح۔ دوسری مثال، خداوند نے یہودا کے حق میں نیکی کا ارادہ کیا، پر انہوں نے توبہ نہ کی، اس لیے ان کی عدالت ہوئی۔ ان کی عدالت کی، خداوند نے جس نیکی کا ارادہ کیا تھا اس سے باز آیا۔ جی بھائی یوسف، صحیح۔ یقیناً یہاں لفظ باز آنے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ایک کام کرنے کے بعد پچھتایا، بلکہ خدا نے اپنی مرضی سے یہ کیا کہ لوگوں کے ساتھ مختلف طور سے پیش آئے۔ میرا آخری سوال ہے، 19ویں باب میں سے ٹوٹی ہوئی سراہی سے کیا مراد ہے؟ ایک سراہی کس وقت ٹوٹتی ہے؟ کیا پھینک دی جائے؟ جی، پہلی تمثیل سے ہم نے سیکھا کہ کون سی تمثیل؟ جی وہ کمہار کے گھر کی ہے، ٹھیک ہے۔ کہ جب انسان مٹی کے لوندے کی مانند ہو تو اس کو سنوار سکتے ہیں۔ خدا جو کمہار ہے اس سے دوسرا برتن بنا لیتا ہے، لیکن جب وہ سراہی سخت ہو جائے تو وہ توڑی جاتی ہے۔ صحیح، کیونکہ اس پر کام نہیں کر سکتے۔ اس پر جی، وہ کوشش کی سخت اور پر خوش وہ تھی، سخت اس لیے تھی۔ اس کو توڑ دیا۔ جی توڑ دیا۔ ٹھیک ہے۔ جی بھائی جی یوسف، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ ہم۔ آپ سب کا شکریہ، خدا خدا آپ کو آپ کو برکت دے۔ برکت دے، بھائی یوسف، شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم نے 18ویں اور 19ویں باب سے سیکھا کہ کمہار کو مٹی پر اختیار حاصل ہے۔ جب تک مٹی نرم ہو، پانی کے ساتھ ہو، تو کمہار اس کو سنوار سکتا ہے۔ پانی کیا ہے؟ مٹی میں اور آپ ہے، اور پانی خدا کے کلام کا اثر ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے۔ جتنا خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، اتنا ہی اختیار کمہار کے پاس ہوگا کہ آپ کو سنوارے اور اپنی شبیہ پر بناتا جائے جیسے اس کو مناسب لگے۔ عزیزو، میری آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ یہ کلام سن رہے ہوں تو خداوند سے دعا کریں اور کہے، خداوند میرے دل کو نرم کر، میں تیرے ہاتھوں میں مٹی کے لوندوں کی مانند ہوں، مجھے سنوار۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔